قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، علی حبیبہ ورسولہ سید المرسلین۔ یہ بھی لگانے کے جب آپ مائک سے دور ہوں گے نا تو باہر آواز نہیں جائے، آسانی ہوگی۔ وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، ماہ مبارک محرم شریف 1446 ہجری کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کی برکتوں سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم ہر سال محرم میں دھوم دھام سے گج وج کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
मुक़द्दस सहाबाए किराम, बिलखुसूस नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस घराने अहले बैत पाक का ज़िक्र करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज के इस खुतबा जुमा में भी अल्लाह के प्यारों का, नबी के लाडलों का ज़िक्र करके अल्लाह ताला की रहमत के हक़दार बनते हैं। अल्लाह ताला हमेशा हक़ सच कहते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए रखे। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद 21वें पारे के आखिरी रुकू सूरह अहज़ाब से एक आयत करीमा पढ़ी है। ज़रा इस पूरे रुकू का पस मंज़र सुन लीजिए। कुतुब सिहा में अहादीस मौजूद हैं, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ लाए, क्योंकि घर, माल, कारोबार सब कुछ सहाबा ने मक्का में छोड़ दिया था। मदीना शरीफ में खाली हाथ आए थे। तो अब इब्तदाई जो साल थे मदीना शरीफ में, वो सहाबाए किराम के लिए बड़ी तंगी के दिन थे। लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, फुतूहात का सिलसिला शुरू हुआ, जंगें हुई, माल गनीमत अल्लाह ने दिया। तो यूँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के जितने भी प्यारे थे उन सब के घरों में सुबह शाम रोज़ाना ताज़ी रोटी पकने लगी, ताज़ा चूल्हा जलने लगा। जब सहाबाए किराम मदीना मुनव्वरा में खुशहाल हो गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस बीवियों ने इकट्ठे होकर मशवरा करके नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर एक डिमांड की, एक मुतालबा किया। वो मुतालबा ये था, आका पहले हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। पहले तो मदीना शरीफ में अक्सर मुसलमानों का हाल ये था कि कई कई दिन घर में आग ही नहीं जलती, तो कुछ पकेगा कहाँ से। लेकिन अब अल्लाह ने मेहरबानी की है, हर घर में चूल्हा चलता है। आका मेहरबानी करें, हमारे घरों में भी महीना महीना आग ही नहीं जलती, पूरा पूरा हफ्ता गुजर जाता है, अहले बैत नबूवत ने कुछ खाया तक नहीं होता। तो या रसूल अल्लाह मेहरबानी कीजिए, हमारा राशन बढ़ा दीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सरकार की बीवियों ने ये मुतालबा किया। मदीना मस्जिद मुल्तान शरीफ वालों, एक बात पल्ले बांध लो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियों का ये मुतालबा हरगिज़ गलत नहीं, मुतालबा जायज़ है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि हर औरत, चाहे वो पीर के घर वाली हो, चाहे वो ख़तीब के घर वाली हो, चाहे वो वकील की बीवी हो, चाहे वो जज की बीवी हो, चाहे वो डॉक्टर की बीवी हो, हर औरत ये चाहती है कि घर का हांडी रोटी का जो सामान है सारे का सारा घर में मौजूद होना चाहिए। घर का जो खाने पीने का सामान है सारी सहूलतें मुयस्सर होनी चाहिए। तो मुतालबा ठीक था, लेकिन एक है नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियों का मुतालबा और एक है अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का मिजाज शरीफ। उनका मुतालबा बरहक, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो खूब मुबारक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का जो मिजाज शरीफ है, तो सरकार की ये बीवियों का मुतालबा हुजूर के मिजाज से मैच नहीं करता था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवियों के इस मुतालबे के बाद उनके पास जाना छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत में दुनिया जमा करना
بولو نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی طبیعت میں دنیا جمع کرنا نہیں ہے۔ یہ ایکو کم کر دیں، بالکل صاف کر دیں آواز، ایک ایک لفظ، ہاں ایک ایک لفظ سمجھ آنا چاہیے۔ اندازہ لگائیں، چند باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت فاطمہ زہرا نے حاضر ہو کر عرض کیا تھا، آقا چکی چلا چلا کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، مشکیزہ پانی کا بھر کے لاتا ہوں تو مشکیزے کی رسی کی وجہ سے یہاں داغ پڑ گئے ہیں، آقا مہربانی کریں کوئی غلام لونڈی مجھے دے دیں، میری مدد ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، پیاری بیٹی تم میری بیٹی ہو ٹھیک ہے، لیکن جب تک میں اپنے ایک ایک غلام کو لونڈی غلام نہیں دیتا تب تک میں اپنے گھر والوں کو نہیں دے سکتا۔ یہ ہے نبی کا مزاج کہ پہلے رعایا کا خیال کرنا ہے، اپنے گھر کو بعد میں پالنا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، رعایا مرتی ہے مرے، عوام ڈوبتی ہے ڈوبے، ہماری جیبیں بھرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو نبی پاک نے فرمایا، بیٹی تھک جاتی ہو نا، ایسا کرو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہارے دن کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ توجہ ہے نا۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، مسجد میں خطبہ شروع کیا، خطبہ روک دیا، گھر چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ تقریر شروع کی۔ جب خطبہ مکمل ہو گیا صحابہ نے پوچھا، آقا پہلے آپ تشریف لائے، خطبہ شروع کیا، پھر خطبہ روکا، پھر گھر چلے گئے، پھر دوبارہ آئے، پھر خطبہ دیا، آقا خیر تھی؟ خطبہ روک کر گھر تشریف لے گئے۔ فرمایا ہاں، میں جب خطبہ دینے لگا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے گھر میں تو دنیا کا مال موجود ہے، تو میں رسول کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ہو دنیا کا مال اور میرے گھر میں پڑا ہو۔ فرمایا میں گیا اس مال کو اٹھا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کا مزاج۔ میرے آقا دنیا کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دیتے، تو اس لیے ازواج کا مطالبہ برحق، لیکن سرکار کی طبیعت سے ملتا نہیں تھا، تو حضور نے اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے، 28 دن گزر گئے، حتیٰ کہ صحابہ کو گمان ہونے لگا کہ شاید نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، چھوڑ دیا ہے۔ 29 دن جب پورے ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر قرآن کی آیتیں نازل فرما دیں۔ ایک بات بتاؤ، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایک لفظ، کوشش یہ ہوتی ہے کہ سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ نے آیتیں اتاری، ان آیتوں کو کہتے ہیں آیت تخییر۔ کیا کہتے ہیں؟ آیات تخییر۔ وہ قرآن کی آیتیں جن میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اختیار دیا، یا یہ لے لو یا وہ لے لو، اختیار دیا۔ کمال کی بات نہیں، لوگ کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں، نبی کے پلے کوئی شے نہیں، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن میں نبی کی بیویوں کے اختیار کی آیتیں موجود ہیں، جن کی بیویاں صاحب اختیار ہیں، وہ اللہ کا محبوب کتنی پاور والا ہوگا۔ اس لیے میں کہوں گا پاگل نہ بن، یہ نہ کہا کر کہ نبی کریم علیہ السلام کے پلے کچھ نہیں، کر کچھ نہیں سکتے، کام نہیں آ سکتے، نہ یہ کسی بے ایمان کی بولی ہو سکتی ہے۔ مومن تو یہی کہتا ہے، سب سے اعلیٰ سب سے بالا والا ہمارا نبی
سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ خیر ذرا توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر قرآن نازل فرما دیا، 29 دن کے بعد قرآن اترا۔ وہ آیتیں کیا تھیں ذرا سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے آپ اپنی بیویوں سے ارشاد فرما دے ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اے میری بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، دنیا کا ساز و سامان چاہیے تو فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے اپنی بیویوں سے ارشاد فرما دے آج میں رسول کے پاس، تم نے دنیا مانگی، دنیا کا سامان مانگا، دنیا کا چیزیں مانگی، راشن مانگا، آؤ میں رسول تمہیں اتنا زیادہ دنیا کا ساز و سامان راشن دے دیتا ہوں، ساری زندگی کھاتی رہو گی، کبھی مال ختم نہ ہوگا، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے میں رسول سے دنیا کا ساز و سامان مانگا، دنیا کی زینت مانگی، دنیا کا مال مانگا، فرمایا اینڈ یہ ہوگا وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ توجہ ہے نا؟ فرمایا اگر تم دنیا کا سامان لوگی تو اینڈ یہ ہوگا دنیا تو دے دوں گا جتنی چاہیے اتنی، لیکن پھر میں رسول کا ساتھ نہیں ملے گا، میں بڑے اچھے طریقے سے تمہیں طلاق دے کر خود سے جدا کر دوں گا۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اے نبی کی بیویوں اگر تم نے دیا دنیا کو دھکا، دنیا کو ریجیکٹ کیا، دھکا دے دیا، اور پسند کیا، اختیار کیا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کو تم نے ترجیح دی، ان کو پسند کیا، دنیا نہیں چاہیے، اللہ کا قرب مل جائے، رسول اللہ کا ساتھ مل جائے، آخرت میں جنت مل جائے، اگر تم نے یہ سوچا تو پھر فرمایا میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تم سے، آئے ہائے اب یہ میرا وعدہ نہیں، تیرا وعدہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں سے وعدہ فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فرمایا اے نبی کی بیویوں دنیا کو دھکا دے دو، دنیا کو دھکا دے دو گی، پھر اللہ نے آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں بھائی، یہ ذرا پھر خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ نبی کی بیویوں نے کہا آقا چولہا کبھی جلتا ہے کبھی نہیں جلتا، کبھی کچھ پکتا ہے کچھ کبھی نہیں پکتا، راشن بڑھا دیں، اللہ نے قرآن اتارا، اگر رزق کی فراوانی لینی ہے، کثیر مال چاہیے تو پھر مال ملے گا، رسول اللہ کا ساتھ نہیں ملے گا، دنیا جتنی مرضی لے لو پھر رسول تمہیں چھوڑ دیں گے، ہاں دنیا کو دھکا دو گی تو پھر اللہ بھی ملے گا، رسول بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، آخرت میں بڑا اجر بھی ملے گا۔
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیتیں نازل فرمائی۔ 29 دن کے بعد نبی کریم علیہ السلام قرآن حکیم کی یہ آیتیں لے کر مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیاری عائشہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا کا مال لے لو، پھر میں طلاق دے کر تمہیں جدا کر دوں گا خود سے، یا پھر دنیا کو دھکا دے دو، اگر دنیا کو دفع کر دو گی، دھکا دے دو گی، پھر تمہیں اللہ بھی مل جائے گا، رسول اللہ بھی مل جائیں گے، جنت بھی مل جائے گی۔ فرمایا اے عائشہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یا دنیا لے لو یا رب رسول کا ساتھ لے لو۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، اگر تمہارا دل کرے تو اپنے ابا جان ابو بکر صدیق سے مشورہ بھی کر سکتے ہو۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ افیک استشیر ابویا، یا رسول اللہ روٹی لب دیے لبے نہیں لب دی نہ لبے، آقا مینو دنیا نہیں چاہی دی، مینو اللہ دے محبوب دا ساتھ چاہی دا ہے۔ توجہ ہے؟ اوے ملتان والے ہو، ایک گل دسو مینوں، کیڑی کتاب پڑھ کے سنائی؟ قرآن۔ کیا شک شبہ ہے؟ بولو۔ ایک بندہ ہے امریکہ چ بیٹھا ہے، وہ کہندا ہے نبی دی بیوی حضرت عائشہ تے مسلمان ہی نہیں۔ قرآن آکھے کہ تواڈے نال رب نے جنت دا وعدہ کیتا ہے، اے آکھے تسی مومن ہی نہیں۔ ہن دسو اسی رب دی گل مننی یا اے دی گل مننی؟ بولو۔ قبولیت نہیں ہوئی؟ نہیں آئی بجلی؟ اب بھائی، جس کے ساتھ اللہ اجر کے جنت کے وعدے کرے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ پکا ٹھکا مومن ہوتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، کافر جو ہے پلیت ہوتا ہے یا پاک ہوتا ہے؟ بولیں پلیت۔ اب حضرت علی سے پوچھتے ہیں، حضرت علی سے، کیا پلیت چیز نبی کے پاس آ سکتی ہے؟ منافقوں نے جب حضرت عائشہ پر زبان کھولی تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی نے عرض کیا تھا، آئے ہائے، حضرت علی مرتضیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، عائشہ صدیقہ کے بارے میں آپ بے فکر ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ آپ کی جوتی کے ساتھ نجاست کا، گندگی کا لگنا پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کبھی جہنم کی انگاری کو بھی آپ کے بستر پر گوارا نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ، اگر عائشہ کے اندر کوئی عیب ہوتا، کوئی برائی ہوتے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کو آپ کی بیوی نہ بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو یا رسول اللہ آپ کی بیوی بنایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کسی اور کے اندر تو عیب ہو سکتے ہیں، پر آقا اللہ کی قسم ہے آپ کی حرم حضرت عائشہ کے اندر کوئی برائی نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے؟ اچھا خیر، یہ آیتیں سرکار نے پیش کی سب سے پہلے حضرت عائشہ پر۔ فرمایا عائشہ جلدی نہ کرنا، اپنے ابا جی سے پوچھ لو دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے یا رب رسول کا ساتھ چاہیے۔ آقا ابے کو مشورہ کرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں چاہیے دنیا، ہمیں اللہ رسول کا قرب چاہیے، ساتھ چاہیے۔ فرمایا پھر ایسا کرو، یہ آیتیں قرآن کی لے کر میری باقی بیویوں کے پاس بھی جاؤ، ان سے بھی ذرا ان کی منشا معلوم کر لو، ان کی مرضی معلوم کر لو۔
حضرت عائشہ صدیقہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے قرآن کی آیتیں لے کر نبی کریم علیہ السلام کی باقی بیویوں کے پاس چلی گئی، جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کے محبوب کا پیغام سنایا۔ کہا اے نبی کی بیویوں، اللہ نے تمہیں مرضی کا مالک بنا دیا، چاہے دنیا کا مال لے لو، چاہے رب رسول کا ساتھ لے لو۔ دنیا کا مال لوگی، رب رسول کا ساتھ نہیں ملے گا۔ اگر رب رسول کا ساتھ لینا ہے پھر دنیا کو دھکا دینا پڑے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساری بیویوں نے کہا اے عائشہ نا ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے محبوب کا ساتھ چاہیے۔ اب قرآن ذرا توجہ سے سننا، نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں نے دنیا کو دھکا دیا، اللہ رسول کے قرب کو اختیار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے قرآن حکیم کے اندر 21واں پارہ سورہ احزاب کے اندر سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ کوئی آواز آئی غیب سے، آواز آئی غیب سے، کوئی بولا والی بات نہیں کر رہا، کوئی سسی پنو ہی رانجا نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن ہاتھ میں پکڑ کر نبی کے گھرانے کی شان سنا رہا ہوں۔ نبی کی اہل بیت نے، نبی کی بیویوں نے دنیا کو دھکا دیا، اللہ نے اپنی رضا اور جنت کا ان سے وعدہ فرما دیا۔ اچھا اب آگے پورے رکوع کے اندر ہی اللہ نبی کی بیویوں کو سمجھاتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں دیکھو، تم کوئی عام عورت تھوڑی ہو، تمہارا کسی دنیا دار سے تعلق تھوڑی ہے، تم تو اللہ کے محبوب سے جڑی ہو نا۔ میرا محبوب اتنی شان والا ہے، جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ بھی بے مثل بن جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم عام عورتوں جیسی نہیں۔ اچھا مفتی آصف اقبال رضوی صاحب کا حکم مجھ تک پہنچا، میں نے کہا جی لبیک انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا۔ ساتھ ہی مجھے یہ سننے کو ملا کہ مدینہ مسجد والے یہ علمی گفتگو گھٹ سن دینے، سنا ود سن دینے، لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ علمی گفتگو بھی تسی بڑے ذوق نہ سن رہے ہیں۔ تے کوشش کرو قرآن سنیا کرو، حدیث سنیا کرو۔ سنا دا کی ہے یار، ادھروں بڑیاں تے ادھروں نکل گیاں، قرآن انشاءاللہ دل اتے بہ گیا نا پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ توجہ ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے بھائی، قرآن ہے۔ فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں، بولو تم عام عورتوں جیسی نہیں۔ جو نبی کی بیوی بن جائے اس کی جوڑ کا تو کوئی ہو نہ، تو پھر نبی کے جوڑ کا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو ایویں رل دین لوکی تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا۔ یہ کسی اور کی بولی ہوگی، نبی ہمارے جیسا ہے۔ سنیوں کے تاجدار نے ہمیں پڑھا دیا کسی کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ کوئی ایرا گیرا ڈینگا ٹیڑا پٹھا سیدھا سبق پڑھائے تو بس کہہ دینا چل پرے سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا والا
سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ماشاءاللہ۔ اگر آپ ساتھ بولتے رہیں گے تو میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا۔ اتنی گرمی میں تقریر کرنا امتحان ہی ہے۔ 2011 میں میرے شیخ، میرے استاد صاحب امام المناظرین علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ مسجد میں یہیں تشریف لائے تھے۔ اشاعت الاسلام قاری شوکت صاحب غوثیہ مسجد والے، ان کے پاس میں پڑھتا تھا، حفظ کر رہا تھا۔ اس وقت یہاں پہلی مرتبہ مسجد میں حاضری ہوئی تھی بیان سننے کے لیے، لیکن قسمت نے لکھا تھا کبھی بیان کرنے بھی آؤں گا۔ بولیں سبحان اللہ۔ خیر، اللہ فرماتے ہیں نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یہ اللہ ان کو سمجھا رہا ہے، اخلاقیات سکھا رہا ہے، اللہ تربیت کر رہا ہے۔ آگے فرمایا بلا وجہ گھروں سے باہر بھی نہ جایا کرو، پردہ کیا کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز بھی پڑھتی رہو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ بھی دیتی رہو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور نبی کی بیویوں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرتی رہو۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کا۔ یا اللہ یہ نبی کی بیویوں کو ان اخلاق جمیلہ کی تربیت کیوں دے رہا ہے؟ ان کو اتنا پیارا درس نبی کی بیویوں کو یا اللہ تو کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری تربیت اس لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کا مال نہیں دیا، دنیا کا مال تم سے دور کر دیا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نماز روزے کا آرڈر دے دیا، پردے کا آرڈر دے دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھے اخلاق حسنہ کی تعلیم دے دی۔ اس لیے اے نبی کی اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہر پلیتی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ یہ میں نے پورے رکوع کی تشریح تفسیر اس لیے بیان کی ہے کہ کالے سارے اور کچھ چٹے ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں۔ اب پایا قرآن تے پڑھ، یہ آیتیں اللہ نے اتاری ہی نبی کی بیویوں کی شان میں ہیں۔ ہم سنی نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں آ گیا، نبی کی بیٹیوں نواسوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں کیونکہ وہ حدیث میں آ گیا۔ ہم سنی حدیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، نبی پاک کی بیٹیاں، بیٹے، نواسے یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اللہ نے ان سب کو پاک صاف فرما دیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اللہ نے ان سب کو کیا کر دیا ہے؟ پاک کر دیا۔ اللہ حضرت کے بھائی جان بولے کہ ان کے پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کے پاکی کا خدائے
پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان سبحان اللہ توجہ ہے نا۔ سبحان اللہ پچھلے مہینے نا یہ ملتان ہی بوسن روڈ پر ایک اڈا ہے لطف آباد سے آگے پکے والا، شاید آپ نے سنا ہوگا۔ پکے والا اڈا سے نا اندر ایک بستی ہے عنایت پر مہوٹا، عنایت پر مہوٹا۔ میں وہاں تک کل خانی کے لیے مجھے بلایا، مجھے کہا یہاں 80% شیعہ ہیں اور ان کی بڑی فرمائش ہے کہ سنی مولوی آئے تو شان اہل بیت سنائے۔ میں نے کہا میں نوکر اہل بیت دا لیکن میں ڈنڈی مارتا نہیں نا، میں شان صحابہ پہلے پڑھاں گا، شان اہل بیت بعد پڑھاں گا۔ سبحان اللہ کیونکہ میں نے کہا یہ وہ سسٹم نہیں جدھر کی آواز چلی ادھر مل گئے ہیں، شیعہ ٹکر پایا تے شیعہ دی بولی، کسی اور پایا تے انہی دی بولی، نا اسی بولی تاجدار گولڑا دی بولنی ہے، اسی بولی تاجدار بریلی دی بولنی ہے۔ تے تاجدار گولڑا تے تاجدار بریلی کوئی اپنی بولی نہیں بول دے، اوہیو بولی بول دے نے جڑی قرآن والی بولی ہے، جڑی مصطفیٰ دی حدیث والی بولی ہے۔ اچھا میں نے نا وہاں یہ آیتیں پڑھی، میں نے کہا بھئی دیکھو اللہ نے نبی کی بیویوں کو بھی پاک کر دیا، نبی کی بیٹیوں کو بھی پاک کر دیا۔ مجھ سے پہلے ایک ذاکر پڑھ رہا تھا، میری تقریر میں اس کو چین نہ آیا، اٹھ کر نہ میرے کان میں آ کر کہتا ہے، تقریر بھی ریکارڈ ہے ساری، کہتے ہیں شان اہل بیت پڑھو۔ میں نے کہا سرکار میں اہل بیت دی شان ہی پڑھ رہے ہیں، پڑھ دا بھی قرآن وچوں پیاں، بس رولا اے کہ تسی آپ دے مطلب دا قرآن پڑھ دیو، تسی ایتھوں قرآن من دیو، ایتھوں مہنگا پہندا ہے۔ کیوں؟ ایتھے نبیاں دی بیوی دی شان بیان ہوندی پی، اے جناب نو گوارا نہیں، وہ سننی ہے جڑا ایتھوں بھی مندہ ہے، ایتھوں بھی مندہ ہے۔ میں کہا ایتھوں بھی پڑھ کے سناواں گا، ایتھوں بھی پڑھ کے سناواں گا۔ اچھا خیر وہاں تقریر ہوگی، تقریر کے بعد نا ایک عوام میں سے اٹھ کے آ گئے میرے پاس، 2-3 بندوں نے روکا بھی، حضرت مہمان ہیں ہمارے، نہ کرو بدتمیزی نہ کرو۔ وہ آ گیا میرے پاس بڑے غصے میں، یہ اہل بیت میں بیویاں کہاں سے آ گئیں؟ اہل بیت میں بیویاں کہاں سے آ گئیں؟ نبی کی بیویاں اہل بیت میں کہاں سے آ گئیں؟ میں نے کہا دلیل دیتا ہوں میں، کہتا ہے 2 دلیل۔ میں نے کہا سن قرآن۔ اچھا بے وقوف اتنے ہوتے ہیں، کہتا ہے قرآن نہ سنا مجھے دلیل دے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ دلیل پھر پتہ نہیں کیڑی شاید نہ ہے، مجھے کہتا ہے قرآن نہ سنا مجھے دلیل دے۔ میں نے کہا دلیل قرآن سے دوں گا نا، قرآن سن، اگر ترجمہ آتا ہے تو ترجمہ کر۔ کہتا ہے مجھے عربی آتی ہے، 10 سال سعودیہ میں لگا کے۔ میں نے کہا کم ہی سوکھا ہو گیا، آیت میں پڑھنا ترجمہ تو کر دے۔ کہتا ہے آیت نہ پڑھ، قرآن نہ پڑھ، تو ثابت کر نبی دی بیوی اہل بیت ہے۔ میں کہا میں اتوں دلیل کھچ کے لے آواں، ساڑھے کو سب تو وڈی دلیل اللہ دا قرآن موجود ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ لوگ بڑا رولا ڈالتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، جی نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں۔ لو میرے دوستو کیا یاد کرو گے، میں آپ کو قرآن کے اندر خالص نبی کی بیوی کے لیے لفظ اہل بیت دکھاتا ہوں۔ گج وج کے بولو سبحان اللہ۔ 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، اللہ کے نبی ہیں، نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فرشتے آ گئے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے، باتیں ہو رہی تھی، فرشتوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے مبارک ہو، اللہ اسی بڑھاپے میں آپ کو ایک اور بیٹا دے گا۔ پہلے جناب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، 100 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر ہے۔ فرشتے کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، ایک اور بیٹا اللہ آپ کو دے گا۔ حضرت سارہ دیوار کے پیچھے کھڑی ہو کر فرشتوں کی باتیں سن رہی تھی،
جب سنا نا اب بیٹا پیدا ہوگا تو مسکرا پڑی. اللہ اکبر. پتہ نہیں کیسے مسکرائی ہوں گی. اللہ نے ان کے مسکراہٹ کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا ہے. سبحان اللہ. 12واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. ان کی بیوی پیچھے کھڑی مسکرا پڑی. جب مسکرائیں تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو خوشخبری دی. فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. ہم نے کہا سارا مبارک ہو تجھے بیٹے اسحاق کی بھی اور پوتے یعقوب کی بھی. بعض اوقات بیٹا پیدا ہوتا ہے لیکن جوانی سے پہلے فوت ہو گیا. پوتے کی مبارک ساتھ. بیٹا ہوگا تو بڑی عمر کا ہوگا, شادی والا بھی ہوگا, بچوں والا بھی ہوگا. ایسے بیٹے کی مبارک ہو. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. حضرت سارہ نے جب سنا اس عمر میں اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا تو نبی کی بیوی بولی قالت یا ویلتا آلد وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. کہنے لگی کتنی عجیب بات ہے, میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی, میرے خامد جناب ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کو پہنچ گئے, اس عمر میں اللہ تعالی ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا. ان ھذا لشیء عجیب. کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے. اس بڑھاپے میں اللہ ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا. جب نبی کی بیوی نے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تعجب کیا, اللہ کے فرشتوں نے جواب دیا. 12واں پارہ سورہ ہود کے اندر لکھا پڑا موجود ہے. فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ قرآن کے اندر 12ویں پارے کے اندر لفظ اہل بیت موجود ہیں. فرشتوں نے کہا اے نبی کی اہل بیت. نبی کی بیوی سے فرشتے بات کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اے نبی کی اہل بیت. سبحان اللہ. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اے نبی کی اہل بیت, اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تم پر ہو, اللہ کی برکتیں بھی تمہارے اوپر ہو. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تعجب نہ کرو, اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑھاپے کے اندر بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ کیا سنا ہے؟ ایک مرتبہ ایک بندہ نا, ہمارے اپنے علاقے دنیا پور کی بات ہے, مجھ سے بحث کرنے آیا. مسجد میں میں بیٹھا ہوا تھا, بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا. آ کر کہتا ہے جی ثابت کرو نبی دی بیویاں اہل بیت. میں نے یہ آیت سامنے رکھی, میں نے کہا جی یہ دیکھیں قرآن میں موجود ہے. جی میں قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں پھر بھی کہتا ہے مجھے دلیل دو. میں نے کہا یار چل تو کہہ دے کہ قرآن سے بھی بڑی کوئی دلیل ہے, اس کا نام مجھے بتا دے, میں وہاں ڈھونڈ دوں گا. کہتا نہیں قرآن سے بڑی تو کوئی دلیل نہیں. میں نے پھر جب قرآن کے اندر مریں لکھا موجود ہے پھر ماننا. اللہ نے نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت فرمایا ہے. ویسے بھی یہ جو لفظ ہے اہل بیت, عربی کے اندر تو اہل ہوتا ہے نا, ہمارے اردو میں اہل بول دیا جاتا ہے. اہل, اہل البیت, یہ ہے مرکب اضافی. اس کا مطلب ہے گھر والے. اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والے. جب ہم کہتے ہیں گھر والے تو گھر والیوں کو گھر میں شمار کر کے کہتے ہیں یا نکال کے کہتے ہیں؟ بولیں. ان کو بھی شمار کر کے کہتے ہیں. مثلا ایک بندہ گیا موٹر سائیکل پہ کہیں ملنے, بیوی ساتھ ہے. اگلا پوچھتا ہے جی کون کون آئے ہو؟ آپ کہتے ہو گھر والے ساتھ ہیں.
اب بتائیں گھر والے کس کو کہا؟ بولیں بھائی گھر والیاں، اگر گھر والوں میں نہیں تو پھر اور کون ہوں گے گھر والے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہوں گا رولا نہ ڈالو، قرآن کو بگاڑ کر امت کے سامنے مت پیش کرو۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو بھی پاک کیا ہے، نبی کی بیٹیوں کو بھی پاک کیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سنیے، نبی پاک علیہ السلام کی پیاری شہزادیاں بھی اہل بیت ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن چادر اوڑھ کر تشریف فرما تھے۔ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی جوانوں کے سردار کھیلتے کھیلتے حضور کے پاس آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹو آ جاؤ، ایک کو ادھر بٹھایا، دوسرے کو ادھر بٹھایا، اوپر چادر کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حاضر ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی آ جاؤ، تم بھی چادر کے نیچے آ جاؤ۔ وہ بھی آ گئی۔ اتنے میں حضرت علی بھی آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ حضرت علی بھی چادر کے نیچے آ گئے۔ اب کون کون ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام، حضرت سیدہ زہرا، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، پانچ تن پاک۔ چادر کے نیچے لیا سرکار نے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا مانگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اہل بیت ہے، فطہرہم تطہیرا، یا اللہ ان کو ایسے پاک فرما جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی بیٹیاں بھی اہل، نواسے بھی اہل بیت، حضرت علی بھی اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں اس حدیث سے ایک مسئلہ تو رڑے چڑھ گیا نا۔ میں نے کہا جی کون سا؟ اچھا جی بیویاں تو اہل بیت نہیں، چاہے ہم قرآن بھی سنا دیں لوگ پھر بھی باز آتے ہیں۔ دلیل کیا جی؟ کہتے جی جب نبی پاک علیہ السلام نے چادر کے نیچے ان کو لیا تھا تو حضرت ام سلمہ غالباً انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں، تم چادر کے نیچے مت آؤ۔ اخی جی اگر نبی کی بیویاں اہل بیت ہوتی تو نبی پاک چادر کے نیچے لے نہ لیتے ان کو؟ تو چادر کے نیچے نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیویاں اہل بیت نہیں۔ لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ جواب دے دوں؟ ایک بات بتاؤ ملتان والو، نبی پاک علیہ السلام صرف نمازیں پڑھانے آئے تھے یا غیرت کا بھی سبق دینے آئے تھے؟ بولو، غیرت کا بھی سبق دینے آئے تھے۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ام سلمہ کا شرعی پردہ تھا۔ حضرت علی ان کے لیے غیر محرم ہے، خواہ وہ عظمت اور شان کے لحاظ سے ساری امت کی مائیں ہیں، لیکن ماں ہونے کے باوجود ان پر فرض ہے کہ وہ امت سے پردہ کریں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو نبی پاک علیہ السلام شرم حیا غیرت کا سبق دے رہے ہیں کہ ایک ہی چادر کے نیچے نبی کی بیوی موجود ہو اور اسی چادر کے نیچے ان کا غیر محرم موجود ہو، میرے ہوتے ہوئے ایسا ہو میں گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ تھی۔ یہ نہ کہا کرو کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس وجہ سے روکا کہ وہ اہل بیت نہیں، نہ حدیث پڑھنی ہے تو پوری پڑھ۔ نبی پاک نے فرمایا تھا انکی انتی علی خیر، فرمایا ام سلمہ فکر کیوں کرتی ہے، تو تو پہلے ہی خیر پر ہے، تو تو پہلے ہی اہل بیت میں داخل ہے۔ تو انہوں پینٹ ہوئے اے حدیث دا حصہ کنے پڑھنا ہے؟ فرمایا تو تو پہلے ہی اہل بیت ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تم تو پہلے ہی اہل بیت میں داخل ہو، تم تو پہلے مجھ سے جڑ چکی ہو۔ فرمایا اس لیے کوئی بات نہیں، تم باہر رہو۔
ٹائم ہو گیا جی؟ چلو جی، اللہ تعالیٰ